बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है वही जो भी मंजूर खुदा होता है। एक तरफ इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी और दूसरी तरफ उनके लिए एक गैबी मदद आर पहुंची है जिसने इस केस की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। मलक रियाज ने आज तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और 190 मिलियन पाउंड को तो उड़ाया ही है, लेकिन बैरिया टाउन, उसके मकीन, उसके मुलाजमीन, उनके साथ क्या हो रहा है और इमरान खान के खिलाफ किस तरह का बयान देने से इनकार करने की उनको सजा दी जा रही है। इस हवाले से आज बहुत ही आम तफसीलात और इंकशाफात वो सामने लेकर आए हैं। उनका मौकफ आपके सामने रखना है और पहली मर्तबा चूंकि उन्होंने ये मौकफ दिया है तो इस वजह से ये इंतहाई आम है। दूसरी तरफ जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद के जो एमपीओ आर्डर्स को उड़ाया था और उनके इस इख्तियारात के खिलाफ एक फैसला दिया। फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और कल हमने देखा कि उन्होंने बड़ा आम स्टेप लिया, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर गेम उलट गई है और जस्टिस बाबर सत्तार से डीसी इस्लामाबाद ज्यादा तकड़ा हो गया है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस अंदाज के अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने दबंग फैसला दिया, यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही आम मामला था और पहली मर्तबा जो अभी हालिया दिनों के अंदर जिस तरह की फाशिज्म है और उसके असरात अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ इदारों के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी आगे तैयार नहीं है बंद बांधने के लिए। आइन और कानून का कुछ ना कुछ नकेल और पटा उनके गले में डाले जो आइन का हल्फ उठाते हैं। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद के जो इख्तियारात हैं उन पर बुनियादी तौर पर एक सवाल उठाया और ये बड़ा कानूनी सवाल था और उन्होंने शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी के अंदर जो केस था, जिस तरह उनको रिहा किया गया और फिर एक नया एमपीओ लगा दिया गया, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो एक्शन लिया और अब उनका ट्रायल जारी है कि कैसे ये जो है वो आइन का हल्फ उठाते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं और उसके बाद गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन अब जो है ये जो उनका फैसला था उसको चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब 2 रुकनी ये डिवीजन बेंच है, ये अपील की गई डीसी इस्लामाबाद की तरफ से। तो आज जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस जो बाबर सत्तार कह रहा हूं, सॉरी, जस्टिस आमर फारूक साहब, आपको इल्म है सदाबहार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब चीफ जस्टिस है, और उनके साथ जो है और आइंदा चंद साल 5-6 साल मेरा ख्याल है वही रहेंगे और उन्हीं को कौम ने भुगतना है। और उनके साथ जो है वो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं। इन 2 रुकनी बेंच ने आज जस्टिस बाबर सत्तार का जो फैसला है उसको उड़ा दिया है। अब डीसी इस्लामाबाद एक मरतबा फिर तकड़ा हो गया है, वो दोबारा अब एमपीओ आर्डर लगा सकता है। बेसिकली ये मामला था क्या, थोड़ा सा मैं आपके सामने 1 मिनट में रखूंगा। सदारती आर्डर, ये एहतशाम कियानी है जो रिपोर्टर हैं, बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर, वो कहते हैं कि सदारती आर्डिनेंस 1980 के तहत चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमत के इख्तियारात दिए गए थे और चीफ कमिश्नर की जानब से तफवीज करदा इख्तियार के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नक्श से अमन के खदशे के पेश नजर एमपीओ आर्डर के तहत नजरबंदी के अहकामात जारी करता है। जस्टिस बाबर सत्तार का समाअत के दौरान यह वादे मौकफ रहा कि जमहूरी निज़ाम में एक सदारती आर्डर के तहत फर्द वाहिद किसी शख्स की नजरबंदी का फैसला कैसे कर सकता है। ये तो खालसतन कॉलोनियल अख्तियार है, यानी ये मार्शलाई ज़ैर दौर था और उसका अख्तियार है। जैसे बाबर सत्तार ने फैसला दिया कि वफाकी हुकूमत ही इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत है और किसी शहरी की नजरबंदी का अख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इसलिए सदारती आर्डर के तहत चीफ कमिश्नर को दिए गए इख्तियारात कलअदम करार देते हुए उन्होंने वफाकी हुकूमत को 3 माह में इससे मुताल्लिक रूल्स बनाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने अब सदारती आर्डर के तहत चीफ कमिश्नर को दिए गए इख्तियारात बहाल किए हैं और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। लिहाजा अब जो डीसी इस्लामाबाद हैं वो ही कर सकते हैं जिसका उससे पहले वो जो तमाशा कर रहे थे। ये तो चले अदालती कार्रवाई है। अब आपने देखा 190 मिलियन पाउंड और ये मलक रियाज ने वो अलकादर ट्रस्ट की जमीन दी और उसके बदले में क्या लिया होगा, 50 अरब का नुकसान हो गया। ये एक पूरा केस बिल्ड किया गया। आज भी अडयाला जेल के अंदर उसकी समाअत जारी है। लेकिन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ज़ाहिर है जब वीडियो पब्लिक होगी तो ये आ चुकी होगी। लेकिन
آج ملک ریاض پہلی مرتبہ ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ملک ریاض پچھلے دنوں ان کی جائیدادیں منجمد ہو گئی، وہ بیرون ملک ہیں، ان کا خاندان ظاہر ہے یہ اربوں نہیں کھربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں، ہزاروں ملازمین ہیں، ان کا روزگار وابستہ ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کے اندر پچھلے جس طرح روزگار پہ ایک طرف بتایا جاتا ہے جی ہم معیشت کی ہمیں بڑی فکر ہے، دوسری طرف انٹرنیٹ بند کر کے اربوں روپے کا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ملک کی سب سے بڑے ذخائر اور معیشت یہی تو اصل ہم کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے تحریک انصاف کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہو تو کاروبار بند کر کے لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں۔ اب یہی بات جو ہے وہ ملک ریاض نے کی ہے، لیکن عمران خان کے حق میں ان کا یہ ایک بڑا بیان ہے جو پہلی مرتبہ آیا جس کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً ملک ریاض کو ساری زندگی چونکہ طاقتور حلقوں کا نمائندہ سمجھا جاتا رہا، اور وہ تھے بھی، اور ظاہر ہے لیکن اب انہوں نے اتنی بڑی جائیداد بنا لی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس جائیداد پر کچھ لوگوں کی نظریں ہیں، ظاہر ہے وہ یہ لینا چاہتے ہوں گے۔ تو اب یہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت ہی عام سٹیٹمنٹ ہے یہ سربراہ بیریا ٹاؤن ملک ریاض کا عام بیان۔ یہ زید فاروق ملک ہیں، بول نیوز کے نمائندے، انہوں نے اس کو شیئر کیا ہے، مزید بھی اب شیئرنگ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں السلام علیکم۔ میں آج بہت مجبور ہو کر بیریا ٹاؤن کے تمام ملازمین، مکینوں، بزنس مینوں اور دیگر تمام شراکت داروں کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں اور اپنا موقف اور مقدمہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ارباب اختیار کو بھی یہ پورا لیٹر یہ ان کا بیان ہے، ظاہر ہے وہ صحیح ہے غلط ہے یہ فیصلہ تو آپ کریں گے آڈینس، لیکن پہلی مرتبہ آیا ہے عمران خان کے اس جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کے ساتھ، چونکہ اس کا تعلق بھی ہے، اور پھر ملک ریاض نے یہ جو بیان دیا ہے یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں مجھ پر ایک سیاستدان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حد سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ عوام کو بھی انہوں نے اور ارباب اختیار کو بھی وہ مخاطب کر کے بتا رہے ہیں۔ سیاستدان کون ہے؟ عمران خان۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے ان کے خلاف بیان دیں تو ارباب اختیار ہی تو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ ارباب اختیار کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں مجھ پر ایک سیاستدان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے حد سے زیادہ دباؤ ڈالا گیا تاکہ میں بھی ایسا کر کے باقی سب لوگوں کی طرح کلیئر ہو جاؤں، لیکن میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں سیاست بازی میں کسی کا بھی فریق نہیں بننا چاہتا۔ میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی بھی قسم کی سیاسی کارروائی میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ جو کچھ بیریا ٹاؤن میرے اور میرے خاندان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر انتہائی رنجیدہ ہوں، کیونکہ یہ صرف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگا بلکہ اس کا اثر ان ہزاروں ملازمین اور کاروباری افراد پر بھی پڑے گا جو اس عظیم الشان منصوبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کے اکاؤنٹس منجمد کر کے اور پراپرٹی ضبط کر کے ہزاروں ملازمین کی تنخواہیں روک دی گئی ہیں، جس سے ان ملازمین سے منسلک لاکھوں خاندان جو ہے ان کا چولہا بند ہو گیا ہے۔ اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس سے تو ہم نے دیکھ لیا پچھلے 2 سال کے اندر، 2.5 سال کے اندر جو تباہی آئی، یعنی اگر بندہ تحریک انصاف کا ہے پیٹرول پمپ سیل کر دو، فیکٹری کو پڑ جاؤ، حملہ کر دو، اور وہاں پہ ملازمین بچارے جو خاندان ہے ان کا روزگار بند ہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہماری عمران خان اور تحریک انصاف سے دشمنی چلنی چاہیے، باقی خیر ہے ملک صاحب۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ان ملازمین سے منسلک لاکھوں خاندان کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے آفسز بنایا ہے، وہاں ملازمین کام کر رہے ہیں، پھر آگے جو جن کے ساتھ انسٹالمنٹ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، پھر جو ملازمین ہیں اوورآل ہر بیریا ٹاؤن کے اندر، تو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ میں نے سخت محنت سے پاکستان میں جدید رہائشی منصوبوں کو متعارف کروایا، اور دنیا بھر میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بیریا ٹاؤن کا ایک منفرد مقام ہے۔ میں ارباب اختیار کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا بیریا ٹاؤن کو آپ جس طریقے سے ڈبونا اور ضبط کرنا چاہتے ہیں تو یہ سیدھا ارباب اختیار پر انہوں نے الزام لگایا۔ تو اختیار اس وقت ملک کا کس کے پاس ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے ارباب اختیار جس طریقے سے
اس کو ڈبونا اور ضبط کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا الزام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارباب اختیار بیریا ٹاؤن پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ضبط کرنا چاہتے ہیں, اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. چونکہ مقابلے کے اندر بھی ظاہر ہے بزنس ہے نا, تو کوئی جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت جیسے بلیو ورلڈ سٹی ہے مثلا آج کل, اس کا توتی بول رہا ہے. ویسے کام آگے ہے یا نہیں ہے؟ نون لیگ کے اندر بھی تھے, پہلے تحریک انصاف میں بھی ایک تھا, اور اب ان کا بہت سارے اسی طرح رہائشی اسکیمیں ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی کے اندر, اور اسی طرح بلیو ورلڈ ہے. دوسری طرف اپنا جو ہمارے علیم خان صاحب کے پروجیکٹس ہیں, بڑے بڑے ٹائکون ہیں, ان کے پروجیکٹس ہیں. تو اسی طرح ڈی ایچ اے ہے, تو وہ ایک متبادل جو ہے وہ مقابلے کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک پراکسی بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر. بہرحال انہوں نے جو کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جدید رہائشی منصوبوں کو متعارف کرایا اور دنیا بھر میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بیریا ٹاؤن کا ایک منفرد مقام ہے. میں باب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا بیریا ٹاؤن کو آپ جس طریقے سے ڈبونا اور ضبط کرنا چاہتے ہیں, تو پھر شاید ہی پاکستان میں کوئی بزنس کرنے آئے. یعنی جس نے اتنی محنت کر کے, گلے شکوے بھی ہیں ان پر, ہمیں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں بیریا ٹاؤن والے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, ان کے وہ مطالبات درست ہیں, وہ مانے جانے چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ یا ایک گروپ, اس نے اربوں نہیں کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے بزنس کھڑا کیا, اور اب آپ اس کو ضبط کرنا چاہتے ہیں. تو اس جو یہ آپ تاثر دے رہے ہیں, اس سے کون یہاں پہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ ایک طرف آپ انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ملک صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہے. اب وہ کہتے ہیں اچھا, یہ وہ کہتے ہیں ضبط کرنا چاہتے ہیں, تو شاید ہی پاکستان میں کوئی بزنس کرنے آئے. میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں مختلف ہیلوں بہانوں سے مجھے بلیک میل کیا گیا. میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستان میں کاروبار کرنا کتنا مشکل ہے. ہر شخص جو اقتدار میں رہا یا ارباب اختیار کا حصہ رہا, وہ منہ کھول کر اپنا حصہ مانگتا ہے. ہر شخص جو اقتدار میں رہا یا ارباب اختیار کا حصہ رہا, وہ منہ کھول کر اپنا حصہ مانگتا ہے. یعنی رشوت کے بغیر, کمیشن اور کک بیکس کے بغیر یہ کوئی کام نہیں ہوتا. یہ آج انہوں نے ایک تو بتایا ہے. یعنی پورا سسٹم کرپٹ ہے اور اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے. کاروبار اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ملک صاحب نے ایک نظام کی حقیقت کھولی. اب میں عوام کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ اور القادر ٹرسٹ کیس بھی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ریکارڈ درست ہو. مجھے جب 190 ملین پاؤنڈ واپس ملے تو وہ اس بات کا ثبوت تھا کہ برطانوی ایجنسی NCA نے مجھے ہر قسم کے الزام سے کلیئر کر دیا اور مجھ پر کسی قسم کا کوئی مجرمانہ فعل کا الزام بھی عائد نہ کیا گیا. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کو دینے کے لیے کہا تاکہ میں اس زمین کی ادائیگی کر سکوں جس کا ریٹ مارکیٹ ریٹ سے بھی 4 گنا زیادہ لگایا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ میں یہاں سے بری ہو گیا, میرے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تو روٹین کے مطابق میں نے پیسے دینے تھے, تو میں نے کہا چلے میں وہ جو پیمنٹ نجائز ہی, وہ کہتے ہیں میرے اوپر یہ نجائز تھوپا گیا, لیکن میں نے دینے تھے جو 460 ارب روپے, میں نے کہا اس کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں. اچھا, وہ کہتے ہیں سپریم یہاں پہ 4 گنا زیادہ میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نہ تو میں کوئی ہیروین سمگلر ہوں, نہ پیسے کسی غلط کاروبار سے کمائے. یہی وجہ تھی کہ تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد برطانوی کرائم ایجنسی نے مجھے تمام الزامات سے کلیئر کیا. اب مجھے اور میری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے. پورے ملک میں بیریا ٹاؤن کے ہوسنگ منصوبے بند کر دیے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں وعدہ معاف گواہ کیوں نہ بنا. میں عمر کے جس حصے میں ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے پاکستان میں بزنس مینوں کے ساتھ سلوک رکھا گیا تو پھر ملک میں سرمایہ کاری کوئی بھی نہیں لائے گا. یہ بات یعنی ایک بندہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ کاروبار کھڑا کیا اور اب یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دو, نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو اس طرح کون کرے گا؟ اب سب جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا. زلزلہ ہو یا سیلاب, تعلیم کا معاملہ ہو یا صحت کا, غریب لوگوں کی مدد کرنی ہو یا انہیں باعزت طریقے سے 3 وقت کا کھانا کھلانا ہو, یعنی بیریا دسترخوان, کھیل کا شعبہ ہو یا فلاحی کام, کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں بیریا ٹاؤن نے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا نہ کیا. بیریا ٹاؤن کے ملک بھر میں دسترخوانوں پر آج بھی لاکھوں افراد وہ کہہ رہے ہیں کہ مفت کھانا کھاتے ہیں. اور والدہ میں نے اپنے وہ کہتے ہیں دسترخوان پر آج بھی لاکھوں افراد کا کھانا باعزت طریقے سے کھاتے ہیں.
میں نے اپنے والدہ کے نام پر ٹرسٹ قائم کیا، اسپتال اسکول عام لوگوں کے لیے فری میں تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے جو بیریا ٹاؤن سے منسلک ہے۔ میں اپنی صفائی میں تو تب کیس لڑوں جب مجھے انصاف ملنے کی کوئی امید ہو، لہذا میں اپنا مظلوموں کا، مزدوروں کا اور ان یتیم بچوں کا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں جس عظیم منصوبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے مجھے استطاعت دی کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو صرف حقائق بتانا تھا جو کہ میں نے منو عن آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں میرا قصور کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اب یہ وہ انصاف انہوں نے کہا ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ انصاف بھی مجھے ملے گا۔ اب یہ بڑے سیریس معاملہ ہے۔ بیریا ٹاؤن وہ کہتے ہیں ضبط کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان حالات کے اندر سرمایہ کاری پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ عمران خان کے خلاف وہ کہتے ہیں مجھے وعدہ معاف گواہ، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن ظاہر ہے یہ کلیئر ہے، وعدہ معاف گواہ بنانا چاہتے ہیں، تو میں حاضر نہیں کر سکتا۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔